देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में ऐसी सैतरफा दलदल में घिरा हुआ है जहाँ एक तरफ आलमी बहरान और जोग्राफियाई सियासत के शोले बुलंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ माशी बका का सवाल है और तीसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन शख्सियत के कानूनी मुकदमात का लाबतनाही सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं आलमी उफ़क़ पर मंडलाते खतरात की। आबना हर्मज़ जैसे आलमी मशयत की शहरक कहा जाता है, इस वक्त शदीद तनाव का मरकज़ बन चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया है कि ये गुज़रगा आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये रास्ता बंद है तो क्या पाकिस्तान इसका बोझ उठा सकेगा? हमारे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई लाइन बराह रास्त इस खत्ते से जुड़ी हुई है। अगर हालात मुसलसल कशीदा रहते हैं और आबना हर्मज़ की बंदिश तवील होती है तो पाकिस्तान में तवानाई का बहरान सिर्फ एक खदशा नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत बनकर सामने आएगा। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? सवाल, क्या हम मुतबादिल ज़राए तलाश कर पाएंगे या फिर महंगाई का एक नया तूफान अवाम को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसके ऊपर हमने कल भी बात की। दूसरी जानिब मुल्की सियासत के ऐवानों में हलचल मची हुई है। कई रोज तातुल के बाद बिलाखिर बानी PTI के केसेस की समातें शुरू हुई। ममनुआ फंड केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अपने चालान में बानी PTI को मरकजी मुल्जिम करार दिया है। ये पेशरफ तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकती है, जहां फंड्स की शफाफियत पर अब कानूनी मोहर लगने का अमल शुरू हो चुका है। साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बेंच के सामने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई। वकील सफाई ने सजा मुअत्तली की इस्तदाह की, मगर अदालत ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि तरजीह अपील पर दलाइल होंगे, यानी रिलीफ के लिए अभी तवील कानूनी जंग बाकी है। इन्हीं हालात में बानी PTI और उनकी अहलिया सेहत में बेहतरी नहीं आ रही। इस हवाले से सलमान सफदर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में, किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है, 24 घंटे की कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है एक ऐसी खातून को जो कि साबिक खातून अव्वल पाकिस्तान की रह चुकी हैं और 22 घंटे रखा जा रहा है। ये जो रिजर्वेशंस हैं ये उनके वकील सलमान सफदर कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि अगर आबना हर्मज़ में कशीदगी तवील होती है तो क्या हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर या मुतबादिल सप्लाई चेन का कोई प्लान ही मौजूद नहीं है आज तक। और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक 90 मिलियन पाउंड केस में अदालत का सजा मुअत्तली की बजाय अपील के मेरिट पर दलाइल को तरजीह देना बानी PTI के लिए कानूनी तौर पर कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। सब पे बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं शाहिदा रहमानी है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। साहब को शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साथ ही मेरे सरदार अब्दुल साथ हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खीतरान साहब, सूबाई वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान से, आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही इकबाल आफरीदी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इकबाल आफरीदी साहब आपकी तरफ आऊँगे। इकबाल आफरीदी साहब, आबना हर्मज़ में कशीदगी का मामला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इंदिया कल काबीना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया था जुम्मे के रोज़। कल जुम्मा है, कल एक और बम गिरेगा आवाम पर, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हैं। आप कैसे देखते हैं, PTI कैसे देख रही है, अपोजिशन क्या समझती है, हुकूमत ठीक कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हरमज़ की बात है तो वो तो पहले हुकूमत कह चुकी है कि वहाँ पे हमें कोई रुकावट नहीं है, और ये भी कह चुके हैं कि वहाँ पे हमारे 20-20 टैंकर वहाँ से निकल आ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हरमज़ भी खुली है, वहाँ पे हमें रोका भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 28 दिनों का स्टॉक भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे महंगाई और यहाँ पे पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, जबकि उन ममालिक में जहाँ पे जंगें हो रही है वहाँ पे इतने रेट नहीं बढ़ा दिए गए हैं जहाँ पाकिस्तान में इनको बढ़ा दिया गया है। लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि हम वो शॉर्टफॉल पूरा करें जो पहले से
ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ابھی ہے، موجود ہے ان کے پاس، تو ان کے اور بھی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو پیٹرول کا بم بھی عوام پہ گرا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک جمہوری حکومت کا ایک جو طرز حکومت ہوتی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو عوام کو ریلیف دیتے ہیں، وہ تو ہر وہ بات ریجیکٹ کرتے ہیں جس سے عوام متاثر ہوتے ہیں۔ یہ فارم 47 کی حکومت میں نے جب بھی دیکھا ہے تو قانون سازی بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کا فائدہ عوام کو نہیں ہے، یا تو اداروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا خود ہی جو ہے نا وہ نیب سے جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج موجودہ اس صورتحال میں جو مسئلے درپیش ہے، دیکھیں امریکہ تو پھنس چکی ہے، ایران نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ایران نے جو امریکہ کو کی انتظامی اور دفاعی نظام کو درہم برہم کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ بھی کافی ہے، لیکن انٹرسیپٹر ٹاٹ کا جو سسٹم ہے امریکہ کا، ان کو ری بیلڈ کرنا اس وقت میں بڑا مشکل کام ہے، اور نہ وہ ہتھیار جو یہ استعمال کر چکے ہیں وہ دوبارہ سالوں لگیں گے ان کو دوبارہ وہ ہتھیار حاصل کرنے میں۔ لہٰذا یہ اپنی جگہ پہ ہے امریکہ اور ایران کی ایشو، لیکن پاکستان اس سے جو متاثر ہو رہا ہے یہ ہمارے وہ شارٹ فال ہے جو حکومت کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں درپیش ہے۔ عوام مشکل میں ہے اس وقت، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، ان کو جو ہے نا اس طرح سے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبانا اور ان پہ پیٹرول ڈیزل کا بم گرانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنگ یہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ جنگیں ہیں وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہے۔ تو آئے روز اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو کوئی بتائے، حکومتی لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر یہ آئے روز اس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ڈیزل کی بڑھاتے ہیں، جس سے عام خورد و نوش کے اشیاء کی قیمت ہی بڑھ جاتی ہے، تو مجھے بتائے کہ پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام نے تو نکلنا ہے، عوام نے سڑکوں پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس سے جو ملک کی حالات خراب ہو رہے، لا اینڈ آرڈر ایشو بن رہے، یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت، اگر حکومت کی ایک چیز قابل تعریف ہے تو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر امن کی مذاکرات ہو رہے تو وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس کا ہم کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے اگر یہ شارٹ فال اور یہ مہنگائی کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالے، یہ خود برداشت کرے، جس طرح انہوں نے پہلے سے یہاں پہ بجٹ میں خسارے کی جو یہاں پہ شروع کی ہوئی ہے، جو ترقی اسکیموں میں یا منصوبوں میں انہوں نے کرپشن کی ہے یا 2 نمبری کی ہے، یا 5300 کی جو ان پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے عرب، تو وہ میرے خیال میں عوام سے حاصل کرنا مناسب نہیں ہے۔ رائٹ، سو آپ کی طرف آؤں گی سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، حکومت تو یہ کہتی رہی کہ آبنر ہرمز سے ہم افیکٹ ہی نہیں ہے، اور آف کورس ہمارے پاس تو اتنا بڑا پورٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پھر ہم ایز اے میڈیٹر کام کر رہے تھے، تو اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں تھی۔ کیا آبنر ہرمز بند ہونے سے پاکستان کے اوپر اتنے گہرے اثرات مرتب ہو گئے کہ 2 دن میں ہمارا بیان ہی پلٹ گیا اور ہم نے سارا بوجھ لا کے عوام پر ڈال دیا؟ شکریہ رضا، گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے بھائی صاحب نے تھوڑے سے لیٹ جوائن کیا آپ کو، تو بھائی صاحب میرا خیال پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں سن سکا ان کا نام کیا تھا، اقبال آفریدی صاحب ہیں، ایم این اے، جی ایم این صاحب۔ تو آپ نے ہرمز جو ہے یہ ایک ایسی پٹی ہے، یہ شارٹ روٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ اسی سے دنیا کی تمام ترسیل جو ہوتی ہے، چاہے وہ گوڈز ہیں، پیٹرول ہے یا کوئی بھی ہے، تو یہ سب سے شارٹ راستہ یہی پڑتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو بہت لمبا روٹ لینا پڑتا ہے، اتنے اخراجات شپنگ کے آ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ 2 ملکوں کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ ہے، ایران کی جنگ ہے، اس میں متاثر بہت سارے ممالک ہیں، ہم بھی متاثر ہیں اس سے، کیونکہ ہماری سرحدیں افغانستان اور ایران سے لگ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اب دبئی اس سے متاثر ہے، کویت متاثر ہے، قطر متاثر ہے،
سعودی عرب زیادہ متاثر ہے. تو جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. جنگ جہاں پہ لگتی ہے تو آس پاس تو ضرور, ایک جگہ آگ لگی ہے تو گرمائش تو آس پاس ضرور جاتی ہے. تو جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, میرے بھائی نے MNA نے, اللہ ان کو عزت دے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم کوئی چیز تو مانی اس حکومت کی, ان 3 شخصیات کی, جس میں سر فہرست ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب, کہ انہوں نے اتنی زبردست کاؤنسلنگ کی, اتنی زبردست فارن پالیسی کی, اتنی زبردست انہوں نے جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے ایک چیز کیا, جس سے متاثر ہو کے ایران اور امریکہ جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے, اسلام آباد تشریف لائے اور ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے, جنگ بندی کا کریڈٹ بھائی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کس کو جاتا ہے, وہ بھی پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کرائی. تو یہ جنگ بندی صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی, پوری دنیا کے 195 ممالک اس سے متاثر تھے, اور اس کی معیشت, اس کی اسٹاک ایکسچینج, اس کی عبدالرحمن کمران صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی, جنگ بندی کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں, بہت اچھا ہوا, بہت ڈپلومیسی ہوئی, اس کے چرچے ہم 2 مہینے تک کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آن دی ادر سائڈ ایک عام آدمی اس وقت پاکستان کا بھوکا مر رہا ہے, بھوکا سو رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ غربت کی سطح لکیر سے نیچے کتنی اس وقت پاپولیشن ہے پاکستان میں, 26 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے, اور اس میں جو برا حال ہو رہا ہے لوگوں کا, 30,000 35,000 کمانے والا ہے, اس وقت اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. کس طرح سے وہ پورا کرے گا اپنے گھر کا خرچہ, یہ بہت بڑا سوال ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ مہنگائی ہے, اور ایک آپ ایک تصور کل آپ کریں مزید پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں, اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو آئے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا خطرناک ہوگا. جی مجھے نہیں پتا کہ کل بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے, وزیر اعظم نے کل اناؤنس کیا کیبنٹ میں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مہنگائی ہے. مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے. میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام میں نے ایک مثال دی کہ میں دبئی میں نے ایک کافی کا کپ لیا, وہ تقریباً مجھے کوئی پاکستانی 1800 روپے کا پڑ گیا. تو مہنگائی تو ہر جگہ ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو پیٹرول ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ جو ماں سوائے ایران کے, کیونکہ اس پہ سینکشن ہے, وہ بیچ نہیں سکتا ہے دنیا کے ممالک کو, تو اس کا تو انہوں نے تو بتایا 7 روپے. میں اس کی تصدیق یہ کروں کہ وہ 3 روپے جو ہماری بارڈر سے اس طرف ہے, 3 روپے میں لیٹر جو ہے نا پاکستانی 3 روپے کا لیٹر بکتا ہے. تو لیکن چونکہ سینکشن ہے تو اسے ڈائریکٹ آپ کے کوئی دنیا کے کوئی ملک بھی نہیں خرید رہا ہے, کہ امریکہ نے اس نے اس پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے. اب باقی جگہ پہ ہر جگہ پہ اثر ہوا ہے. ریسنٹلی سر اسی امریکہ نے بھارت کو اجازت دے دی, بھارت نے لے لی اجازت کہ وہ تیل لے لے, لیکن ہم نہیں لے سکے, یا ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اتنا سا کام نہیں کر سکے اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ ہم کوئی بیچ کی کوئی راستہ نکال لیتے اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بھی. نہیں دیکھیں میرے یار سنیں نا, کہ مجھے نہیں پتا کہ بھارت کو اس نے ایران نے ریلیف دیا یا امریکہ نے دیا ہے, مجھے نہیں پتا. میں بات کروں گا تو لا علمی والی بات ہوگی. ضرور ہمیں کریڈٹ لینا چاہیے, ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. ضرور مہنگائی ہے, اس میں جو مڈل کلاس ہے سب سے زیادہ متاثر مڈل کلاس ہے. غریب تو پھر غریب ہے, سوکھی کھا لیتا ہے. یہ جو مڈل کلاس سفید پوش لوگ ہیں نا, یہ نہ اوپر جا سکتے ہیں امیر کی طرف, نہ نیچے غربت کی طرف سے, اور اس وقت سب سے متاثر اور عذاب میں یہی طبقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں سر آپ لوگ کو اور کتنا ٹائم چاہیے, 4 سال تو ہو گئے بیٹھے ہوئے آلموسٹ. اب پی ڈی ایم کی حکومت, پھر حکومت, نہیں سر پی ڈی ایم میں بھی آپ لوگ ہی تھے, ابھی بھی آپ لوگ ہی ہیں, تو سر 4 سال تو ہو ہی گئے آلموسٹ. اب اور کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ اسی دیکھیں اگر یہ 400 سال کافی ہے, 4000 کافی ہے, کتنا؟ نہیں آپ 4000 سال تو شاید میری اور آپ کی روح جو ہے نا 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے گی اس وقت تک. تو اگر میں ایک کویسچن کروں تو میں نے مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دے, ضرور سرآنکھوں پر آپ میرے لیے قابل احترام ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹائم ہر چیز کو چاہیے. اب ہمیشہ کتنا ٹائم چاہیے, عوام یہ پوچھ رہے ہیں, کوئی ٹائم فریم ہے, ٹائم فریم ہے کوئی سر؟
دیکھیں میں ایک ادنا سا صوبے ایک غریب صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. میں ٹائم فریم تو یہ مرکزی حکومت ہی دے سکتی ہے یا میرے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ دے سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس چیز کو آپ سیکنڈ کریں گی کہ جتنی محنت میرے پرائم منسٹر, میرے ڈپٹی پرائم منسٹر اور میرے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اس ملک کی نام پیدا کرنے کے لیے, اس ملک کے لیے, تو خدا را لیگ پولنگ چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا, عرض کی سردار صاحب, ایک عام آدمی کو نا فورن ڈپلومیسی اور ان سب باتوں سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا نا, اس کا گھر نہیں چل سکتا, وہ اپنا رینٹ نہیں دے سکتا, وہ جو آپ پیٹرول کے پیسے کل بڑھائیں گے وہ کہاں سے لے کر آئے گا, وہ کیا کرے گا, اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا, دوا کہاں سے لائے, راشن کہاں سے لائے, اسکول کی فیسیں کہاں سے لے. تو سر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کو بہت امیڈیٹ بیسس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, اس کا وجود ہے. پیپل پارٹی ایک پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے, جے یو آئی ایک پارٹی ہے. اسی طریقے سے تمام جتنی بھی, ہمیں اس وقت سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ غریب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اب میں ایک سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ غریب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے غریب کے لیے, سوال ہو رہا ہے. شاہدہ صاحبہ, اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے کل کابینہ میں اناؤنس کیا باقاعدہ کہ جمعے کے روز ایک اور کوئی بڑی اور بری خبر پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ پیٹرول کے پرائسز مزید بڑھیں گے. اس وقت ہم 393 روپے تک 94 روپے تک پیٹرول ہمیں مل رہا ہے مارکیٹ میں فی لیٹر, تقریباً 400 روپے میں 7-8 روپے کم, اور یہ بلند ترین سطح ہے اس وقت ملک کی. اور حکومت میں مسلم لیگ نون ہے اور آپ ان کے اتحادی بھی ہیں. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں, ہمیں بتائیں. بہت شکریہ نویدہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے دیکھا تھا کہ حالات کچھ بہتر ہونے لگے اور جنگ کے بادل جب چھٹنے لگے اور اس پر پاکستان میڈیٹر کا کام کر رہا تھا, اور جب پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پرائسز ڈاؤن کیے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹریٹجی تھی کہ جس سے ہم بہت زیادہ مسائل سے بچے. ورنہ میں اسی دوران آفٹر عید گئی تھی میں سری لنکا, وہاں میں نے دیکھا کہ کتنا بدترین کرائسس تھا. اسی طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا میں کتنا کرائسس, دنیا بھر کے اندر کرائسس چل رہا ہے, کیونکہ اس وار سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. اس سے تو کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنی بہترین فارن پالیسی کے تھرو کام کیا, لیکن وہ کرائسس ہمارے پاس اس لیے نہیں ہوئے کہ کیبنٹ نے, پرائم منسٹر نے بر وقت فیصلے کر کے پاکستان میں وہ بحران پیدا نہیں ہونے دیا جو دنیا کے دیگر کنٹریز میں تھا. آپ نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھ بھی رہی ہیں. جب انٹرنیشنل پرائسز ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور اس میں اور زیادہ ظاہر ہے پرائسز, اور جو دنیا بھر کے اندر ہے وہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں. وہی جس طرح بھی جو کہا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ اگر کہیں آگ لگتی ہے تو اس کی تپش جو ہے وہ ہر جگہ فیل کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو اس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو تاکہ ہم اس کرائسس سے, اس بحران سے نکلیں. آپ گورنمنٹ کا پالیسی پہ آتی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو غریب طبقہ ہے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, ان کو جو ہے سبسڈی دی جا رہی ہے, بائک والوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے, ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دی جا رہی ہے. گورنمنٹ نے اسٹریٹجی بنائی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹر ہو یا مڈل مین جو بھی ہے وہ عوام تک اس کے اثرات جو ہیں وہ پہنچنے نہیں دیتے. اس پہ گورنمنٹ کو سختی کرنی چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ ایف ڈی آر نے جو ان کے 610 ارب روپے کا ان کا شارٹ فال ہے, اور وہ اپنی پیٹرولیم مصنوعات, بجلی کے بلوں میں بھاری ٹیکسز لگا کے ریونیو کو جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایف ڈی آر جو سرمایہ داروں سے کلیکٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس وقت کوئی سب سے کرپٹ ادارہ ہے تو وہ ایف ڈی آر ہے. جہاں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی تنخواہوں سے تو ٹیکسز لے لیے جاتے ہیں, اور یہی وہ سب سے بڑا ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ ہے جو تنخواہوں سے آ رہا ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج آٹا چاول چینی دودھ قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے، اور پھر بجلی کے مہنگے بل، اور پھر ٹھیک ہے کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں، ختم ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہم تو گورنمنٹ کو عوام کو ختم کرنے سے پہلے اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کو کنٹرول کیا جائے، ایف ڈی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. آپ روزانہ جو ہے وہ کتنے ٹیکسز جو ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات سے لے رہے ہیں، کتنے ٹیکسز جو ہیں بجلی اور گیس کے بلوں میں آ رہے ہیں. تو یہ تو غریب عوام، مڈل مین، سفید پوش طبقہ سبھی آہستہ آہستہ جو ہے ان پہ اثرات ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی چیخیں واقعی نکل رہی ہیں، ہم سب کی نکل رہی ہیں. تو بیچارہ جو غریب جس طرح آپ نے کہا 35,000 40,000 50,000 لینے والے طبقہ تو جس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہت ہی ابتر صورتحال ہے. گورنمنٹ کو باقاعدہ اس پہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اس پہ اجلاس ہونے چاہیے، اس کے اوپر کیبنٹ کو بیٹھ کے ریلیف دینا چاہیے. لیکن وہ اور پھر ایف ڈی آر کو کس طریقے سے درست کیا جائے کہ آپ خود سوچیں گے 610 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، چیئرمین ایف ڈی آر برقرار ہیں اور اسی طرح کی ان کی تنخواہیں، مراعات سب کچھ مل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. کون بنائے گا؟ حکومت میں تو آپ لوگ ہی بیٹھے ہیں، سوال وہی ہے. بنائے گا لیکن گورنمنٹ کی اس پہ توجہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی کون سی پالیسی ایسی جو دیر پہ ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک سوال یہی ہو رہا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہے ہیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو انرجی پہ آنا چاہیے، دوسری طرف آپ اس کے اوپر نیٹ میٹرنگ لگا دیتے ہیں. اب جب لوگ بجلی کے باہری بھرکم بلوں سے تنگ آ چکے تھے، لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے سولر کی طرف آئے. گورنمنٹ کو پہلے تو وہ پروموٹ کر رہی تھی، آخر میں آ کے آپ نے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی اور نیٹ میٹرنگ لگا دی. تو یہ بھی پھر اس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی. یعنی روزانہ ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے. آپ ویسے ہی عوام کو جو ہے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی پالیسیز لا کے اور عوام کی جو ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ بم گرا رہے ہیں. تو یہ ساری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں تاکہ اس طرح کے ادارے جس طرح کے کرپشن ہے، ایف ڈی آر ہے، ایف ڈی آر اپنے اہداف کو پورا نہیں کر پا رہا ہو، جس کا جو ہے ڈائریکٹ اثرات جو ہے وہ عوام پہ آ رہے ہیں. رائٹ. سو اقبال آفریدی صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی. اقبال بھائی، یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں دونوں جماعتیں اب حکومت میں ایک بیٹھے ہیں، ایک اتحادی ہیں، آپ بتائیں یہ جو پالیسی میکرز ہیں سارے، آف کورس وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، بیٹھے ہوئے بنائیں چیزیں کریں، لیجسلیشن لائیں، چیزیں کریں، کام کریں، کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ ہم یہ جو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ سے جب یہ سنتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے، مطلب تو پھر ایک بہت زیادہ کوشچن اٹھ جاتا ہے کہ جی کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ اپوزیشن تو کر نہیں سکتی. تو پھر یہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ اور اس وقت ایک عام آدمی کی فکر ہے ہمیں، کیونکہ ایک عام آدمی کو ہم بچا نہیں پا رہے ہیں. آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے ہماری تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن. مطلب یہ کہنا بہت آسان ہے، اس وقت میں اور آپ بیٹھے میں بہت آسان ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ اس وقت اس سچویشن میں ہیں جس کو سوچ کے تصور کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح لوگ زندگی بسر کریں اپنی. جی بہت بہت مہربانی جی. یہ بہت اہم باتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک جمہوری حکومت کا اور عوامی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت، وہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں پہلے کہ اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا، تو تبھی وہ جا کے قانون سازی کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اداروں کو پروٹیکٹ کرنا، عدلیہ کو مفلوج بنانا، یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم 47 سے بننے والی یہ گورنمنٹ یہ عوامی کام نہیں کر سکتی. میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھو جو آپ مذاکرات ہو رہے تھے تو عمران خان نے یہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا، حالانکہ ہماری تصل چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے اس سے کیا لینا دینا کہ حکومت کو کریڈٹ جاتی ہے یا وہاں. اچھا، اس میں میں ایک چیز ایڈ آن کروں اقبال آفریدی صاحب. ابھی شاہدہ واجی نے ایک بات کی، ملک ہمارا ہے. اقبال آفریدی صاحب ایک چیز میں ایڈ آن کروں گی. ابھی شاہدہ واجی نے ایک بہت زبردست بات کی، مجھے وہ پوائنٹ بڑا ان کا اچھا لگا جو انہوں نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے بات کی ہے، سولر کے حوالے سے، کہ پہلے ہم نے ہی انکریج کیا حکومتوں نے، اور اب جا کے جو ہے وہ اس پہ بھی ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ جی وہ نیٹ میٹرنگ میں جو آئے گا اس کو
लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। देखिए ये तो खुद तो नहीं, मैं शाहिदा जी को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका ताल्लुक है कराची से, एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से, उन्होंने शुरू किया, बड़ी मेहनत की है, सारा सब कुछ। लेकिन अब मसला ये कि जो आईपीपीस का इशू है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से ये बोझ डाला है, यानी कि अब बिजली हमें नहीं चाहिए लेकिन हमें जबरदस्ती पैसे देने। और आईपीपीस का ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली जब आईपीपीस की तरफ नजर डालते हैं तो इनकी पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, जो आला क़यादत है, उसके ताने बारे वहां पर निकलते हैं सारे। तो ये फिर खत्म कौन करेगा, ये माफियाज को कौन टैकल करेगा? तो मैं जरा क्लियर करवा दूं जी। हाँ। असल में इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि जब कोरोना में तेल की कीमत बैरल $119 था ना, तो हमने वहां पे सब्सिडी देकर 150 रुपए लीटर यहाँ पाकिस्तान में जो तेल था वो बेच रहे, $1 फी बैरल है। ये ना सब्सिडी दे रहे हैं, उल्टा उस स्टॉक को भी महंगा कर रहे हैं। मैं जरा अपने दोस्त को, अपने भाई को कहता कि ये इंटरप्ट कर रहे हैं, जरा माइक बंद करे तो तब मैं कुछ कह सकूंगा। दूसरी रात को ये पीछे से ये मैसेज आते हैं और ऑर्डर ऑफ द डे तैयार करते हैं, कानून साजी करते हैं। इस तरह तो मुल्क न तो ये महंगाई खत्म कर सकते हैं, न ही आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। असल में असल जो जमहूरी हुकूमत होती है वो देखते हैं कि हमने अभी जाके क्या करना है। ईरान में तेल बिक रहा है 15 रुपए लीटर, रूस में इससे भी सस्ता हमें मिल रहा है, लेकिन इनकी जरूरत है कि वहां से ले सके। जब इमरान खान वहां पे चला गया तो हमारी हुकूमत यहाँ पे खत्म कर दी गई। लिहाजा ये रियासत तब जब हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जब हम आईन और कानून की बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हकीकी आज़ादी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ पे पॉलिसी बनाए तो हमने फिर ईरान से तेल लेना है, हमने फिर रूस से तेल लेना है, जबकि हम क्यों किसी के हुक्म माने? अगर वहां पे इंडिया ले सकते हैं, वहां पे ये रूस से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, हमें क्यों जरूरत नहीं है? हम मुसलमान हैं, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आजाद हुआ है, तो हम किससे डरे, क्यों डरे? हम देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सूरज की रोशनी पे अभी टैक्स लगा रहे हैं, और तो छोड़े ये गोबर पे टैक्स लगा रहे हैं। ये देखो दुनिया की मुसल्लिमा उसूल है कि पहले आप सहूलत दो फिर टैक्स लो। यहाँ पे क्या ये दे रहे हैं आवाम को? ये सूरज की रोशनी पे आ गए, ये गोबर पे आ गए, हरमस पुली है, टैंकर आ रहे हैं। तो मुझे बताए कि ये आवाम अगर इस तरह बेहस बैठे रहे और ये इन हुकूमत को खत्म करने के लिए ना निकले तो मैं कहता हूं कि ये मुल्क गुलाम हो जाएगा, फिर से ये किसी अमेरिकी स्टेट की तरह काम करेगा। इनकी कोई जुर्रत नहीं रहेगी। ये एक बंदे को दीवार में चुनने के लिए कभी ये इसराइल को मान रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने सजदे लगा रहे। क्यों? हम आके बैठ के हम अपनी पॉलिसी बनाए। हम अगर इमरान खान सुपर पावर है, पाकिस्तानी अवाम मान रहे, तो इनको चाहिए कि उसके साथ बैठे, यहाँ पे अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, यहाँ पे इनकी जो मसाइल है वो खत्म करे। ये एक बंदे की सियासत खत्म करने के लिए लगे हैं। इसका फायदा क्या है इस मुल्क को, इस आवाम को क्या फायदा है? ठीक हो गया, ठीक है। एक बार से ये बहुत कम टाइम रह गया, वेरी क्विकली अब इसी पे जा रही हूँ मैं। आपकी तरफ आती हूँ सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब। हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ मईशत का मामला है, वहीं सियासत के ऐवानों में भी हलचली मौजूद है इस वक्त। जो बानी पीटीआई हैं उनके केसेस की समातें शुरू हुई हुई हैं। ममनुआ फंडिंग केस में भी एफआईए ने अपने चलान दिया है, फिर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन एक सलमान सफदर साहब का भी मैंने शॉर्ट सुनवाया था, उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी एहलिया की सेहत में बेहतरी नहीं आ रही है। और बुशरा बीबी के हवाले से कल भी हमारे प्रोग्राम में एक बात ये हुई थी कि जब ये बात की जा रही थी, हुकूमत की तरफ से स्टांस आ रहा था कि जी अगर मुलाकात करने देते हैं या बात करने देते हैं तो बाहर आके ट्वीट्स होते हैं, फिर वो पॉलिटिकल बात होती है। लेकिन बुशरा बीबी की अगर बात करें, जो कि साबिक़ खातून अव्वल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ रही हैं, तो जाहिर से प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, तो ऑफकोर्स अब सवाल उसमें ये है कि एक तो खातून है वो, उसके एतबार से भी। और आज उन्होंने कहा कि 22 घंटे उनको कन्फाइनमेंट में 24 घंटे रखा जा रहा है, और वो बिल्कुल ही इस तरह से रखा जा रहा है कि जो कि नहीं होना चाहिए। चलो खान साहब तो कहते हैं कि जी मैं मर्द हूँ, आई कैन बेयर दैट, लेकिन वो किस तरह करेंगी? प्लस उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि उनकी फैमिली की तरफ से कोई ट्वीट, कोई बात ऐसी नहीं आई जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए हुकूमत की तरफ से कि नहीं जी उनको भी नहीं मिलने दिया जाए। तो उधर क्यों
اس قسم کے حالات ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ماضی میں مریم نواز صاحبہ جب جیل میں تھی یا XYZ کسی کی بھی لیڈرشپ جب جیل میں تھی تو تمام چیزوں کو خاطر خواہ رکھا گیا تھا، لیکن اس بات پہ تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کوئی رائٹس دینے چاہیے ہیں، ملاقاتیں کرانی چاہیے گھر والوں کی؟ ردا دیکھیں آپ کے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ہاں۔ کہ یہ 2.5 سال سے فارم 47 لوگوں کے کان پک گئے نا کہ یہ سن کے ابھی ہمارے آفریدی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں تو غریب صوبے کا ایک MP ہوں، 35 سال سے MP ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ بھی تو منتخب ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پچھلے دن وہ ہو رہا تھا، سیشن ہو رہا تھا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو پہلے اس کو تسلیم کریں، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کی پیداوار ہیں تو آپ کے KP کی کتنے آپ کی کیا اکثریت ہے وہاں پہ، تو وہ کہاں سے آ گئے؟ پھر تو وہ بھی فارم 47 کے ہیں، KP گورنمنٹ کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ یہ چھوڑ دیں، بسیط اور پاکستان کے مفاد میں یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ باقی جہاں تک آپ کی جیل کی بات کریں، باتیں بہت ساری ہیں، کیونکہ آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے رضا، تو میں جیل کی آپ کو بتاؤں، میں 33 سال جیل کاٹ چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جیل میں جہاں پہ خواتین کی جو وہ ہوتا ہے بیرک ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے بند رہتی ہے، ان کو تو پھر بھی بہت ساری سہولتیں الگ سے سیل دیا ہوا ہے۔ وہاں تو آپ پاکستان کی کسی جیل کو انٹرویو کریں، وہاں پہ آپ کا باضابطہ خواتین کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کوئی الگ سے تنہائی یا کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ میں نے جیل کاٹی ہے، میں ایک تنہائی میں تھا، میں پھر بیرک میں تھا۔ اچھا دیکھیں، اب آپ یہ فرماتے ہیں آفریدی صاحب، میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کہ خدا نخواستہ موت برحق ہے، موت مجھے بھی آنی ہے، آفریدی صاحب کو بھی آنی ہے، رضا تجھے بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ جب کل عمران خان صاحب وفات پا جائیں گے پھر کیا ہے؟ آپ ایک عمران خان کی جو ہز ماسٹر وائس آپ نے شروع کی ہوئے کہ جی عمران خان رہا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، عمران خان باہر آئے گا تو جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا سورج چاند ستارے سب نیچے آ جائیں گے، موتی کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں لڑیاں بہیں گی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں شروع ہو جائیں گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کس نے، آپ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، پرائم منسٹر وہاں موجود ہے، اسپیکر ہمارا جو اسپیکر ہے سردار ایاز، وہ تو اتنا غیر جانبدار کیا نہیں کر رہا ہے، سب کے لیے ہر ممبر کو کہتا ہے کہ میرے لیے قابل احترام ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے بیٹھیں۔ میری یاد سن لیں، ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ۔ صادق صاحب کسٹوڈین ہے، لیکن وہاں پہ جو FIA والے آ گئے اور وہاں سے حال سے MNS کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھو ملاقات اصل نہ ہو لیکن کورٹ کی آرڈر لے کے ہم جاتے ہیں، ہم جیل مینول کے تحت جاتے ہیں، تو کیا یہ گورنمنٹ ایک سپرڈن کا جو جواب نہیں دے سکتے؟ دیکھیں یہاں پہ عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، کینیڈا ہے، آپ پوری ریاست کو اس طرح ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ میں تو آفریدی صاحب آپ کو آفر کروں گا کہ آپ اڈیالہ جیل کے بحیثیت سپرنٹینڈنٹ جائیں اور ہزاروں قیدی پڑا ہے ان کو مینیج کریں، قیدی ہے، چاہے میرا یہ حق بنتا ہے، مینڈیٹ بنتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ وہاں پہ قیدیوں کی زندگی کیسی ہے، لیکن میں کورٹ کا آرڈر لے کر بھی مجھے نہیں چھوڑتے۔ یہ دیکھیں یہ ملک ہے، اب ملاقات میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ وہاں سے باہر نکل کے پھر پولیٹیکل ایک ایشو نہیں بنائیں گے، پولیٹیکل بیان نہیں جاری کریں گے۔ دیکھیں وہاں سے سیاست نہیں ہوتی ہے، آپ قیدی ہے، سزا یافتہ قیدی ہے، وہ ایک لفظ سیاست کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ سزا یافتہ تو زرداری بھی تھا، سزا یافتہ تو زرداری کی کہاں سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ تو باہر چلا گیا، بی بی مریم کے ساتھ کیا باہر انہوں نے 5 سال گزارے، سیل میں اس کو بند کیا ہوا تھا۔ آپ اپنا دیکھو زرداری بنگلے میں رہتا تھا، زرداری بنگلے میں رہتا صاحب کی بہن کی اور ڈیتھ سیل میں بیٹھے ان کے سیل میں بند کیا ہوا تھا۔ آپ کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ہیلو جی ریتا، بات ہو رہی ہے صدر پاکستان صاحب کی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ انہیں سزا ہوئی تھی، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کسی بھی مقدمے میں ان کو سزا نہیں ہوئی اور ان کے اوپر بے بنیاد مقدمے، وہ 13 سال انہوں نے جیل کاٹی، اور آپ کا جو عمران خان تھا وہ تو روز یہ کہتا تھا
وہ بھی جو پورے تمام پولیٹیکل سسٹم ہے سب کرپٹ ہے. ایک عمران خان صادق امین ہے, وہ تو دیکھ لیا پوری قوم نے کہ وہ کتنا بڑا کرپٹ تھا کہ اب سرٹیفائی کرپٹ ہو گیا, اس کو سزا بھی مل گئی, اس کو عدالتوں نے سزا دے دی. آپ کے دور میں عجیب فریال تالپور صاحب کو کیسے جیل کے اندر چاند رات کو ہاسپٹل سے کھینچ کے بند کیا گیا, تمام خواتین پارلیمنٹیرین پہ تشدد ہوئے, سب کچھ جیلوں میں بند کیا. اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. کل اب عمران خان کی فرمائش کے اوپر ایک پولیٹیکل لیڈر کو تمام پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا جاتا تھا جب آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی. ان کے پاس کوئی وہ دلیل ہی نہیں ہے, ایسے بدتمیز شخص وہ تو کبھی فیصلہ نہیں کرتے, وہ اس پہ ٹرائی کرتے نہیں کرتے, بڑا لکھا ہوا فیصلہ جو ہے نا وہ سناتے ہیں. مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے, یہ تو سب یہی کہتے ہیں, سب ساری پارٹیز کا کیا یہی ایک موقف ہے, سب پارٹیز کا متفق کا ایک معاملے پہ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے سب متفق ہے کہ سب اپنے لیڈران کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر کے اوپر جو ہے بے بنیاد کیسز تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے لیڈرشپ پہ بے بنیاد کیسز تھے, مسلم لیگ نون کہتی ہے ہماری لیڈرشپ پہ, اب پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے, تو سب ایک ہی راگ لاپتے ہیں, کیونکہ ظاہر سے آتا ہے جب پھر حکومت میں آتے ہیں تو وہ سارے کیسز جو ہے زیرو ہو جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کیوں بنائے جاتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی اپوزٹ پارٹی حکومت میں ہوتی ہے, یہ ہم سب ہی جانتے ہیں پوری دنیا میں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.